दो अहम शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है। मेरे साथ मौजूद है अदनान आदिल साहब और हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, इतनी बारिश में आप लोग इतने वक्त में कैसे पहुंच गए हैं? हम लोग पहुंच जाते हैं छतरी भी तो बनाई है ना किसी ने बारिश से बचने के लिए। लाहौर में जो है वो पंजाबी में गोडे गोडे पानी हुआ पड़ा। नहीं इतना नहीं है, लेकिन है नहीं पानी। ऐसी बारिश नहीं है जिसमें आदमी दफ्तर ना पहुंच सके। अच्छा, वैसे बड़ी गहरी बात किया हारून साहब ने। बहाना बनाया जा सकता है अगर काम करने को दिल ना चाहे। मुश्किल पड़ती है मगर मुश्किल चले मुश्किल में हल तलाश किया जाता है ना। चले सर, इस मुश्किल में मुझे तो बड़ा अच्छा मौका मिला है कि मुझे आपके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल गया है। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अच्छा, आज हम गुफ्तगू करेंगे प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर पे। कल भी हम कर रहे थे और वो उसी का हम तसलसल चाहते हैं कि आज भी हो। हारून साहब, आप बता रहे थे प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर की शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में। लाखों लोग उनसे रुजू कर चुके हैं अब तक, उनसे अपने रूहानी मसाइल, नफ्सियाती मसाइल के लिए। आप चूँकि बहुत आपका देरीना ताल्लुक़ है और गहरा ताल्लुक़ है, करीबी ताल्लुक़ है, ये बताइए कि उनकी शख्सियत का इर्तक़ा कैसे हुआ? मोर देन 1 मिलियन पीपल, मेरा ख्याल 2 मिलियन के करीब होंगे, लेकिन मैं एहतियात से कह रहा हूँ 20 लाख। और प्रोफेसर साहब की शख्सियत की जो अहम तरीन खुसूसियत है, जो असर के किसी आलम दीन में नज़र नहीं आती, बल्कि वो किसी लीडर में नज़र नहीं आती, वो ये है कि अगर आप उनके साथ कोई इल्मी गुफ्तगू कर रहे हों, एतराज़ करें और फ़र्ज़ कीजिए आप 1 घंटे तक बोलते रहें, तो वो आपको 1 घंटे में टोकेंगे। जब गुड लिसनर, हाँ जी, जब वो आप नहीं तहम्मुल है, वो गुड लिसनर नहीं, गुड लिसनर तो जनकानी भी थे। मतलब वो सूफ़ी जब सुनता है तो वो और तरह से सुनता है। इसके बाद आप हैरत ज़्यादा रह जाएंगे कि आपने 20 सवाल किए हैं तो 20 सवालों का जवाब, ठीक है। और आप उनकी ज़ात पे एतराज़ करें, आप उनके नज़रियात पे एतराज़ करें, तंज करें। 2-3 वाक़यात मेरी मौजूदगी में किसी ने तहकीर करने की कोशिश की तो उनके चेहरे पे कोई तासुर नमूदार नहीं होता। मैं अपना एक वाक़या आपको बताता हूँ कि वो एक मामले में उनकी राय मौलाना मौदूदी के बारे में जो थी वो मनफी थी और वो उस पर इसरार करते थे। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि ये किसी इंटेलिजेंस के मुखबर ने मीरपुर के आपको बताई होगी। वो मेरा अंदाज़ा ही था जो सही, तकरीबन सही साबित हुआ। तो मैंने इस पर तहकीक कर चुका हूँ, मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ ये बात, इसके बावजूद आप ये बात कहते हैं। तो वो उन्होंने कहा जवाब में कि हर आदमी के तसुबात हो सकते हैं, मैं इस पर दोबारा गौर करूँगा। हालांकि मैं जब बाहर निकला तो मुझे बड़ा सदमा था कि मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। काबिल एहतराम उस्ताद हैं, इतनी उनकी इनायत हैं, और मैंने सोचा कि ताल्लुकात अब पहले जैसे तो नहीं रहेंगे। लेकिन मैं चंद दिन के बाद गया तो जैसे मैं दाखिल हुआ तो उन्होंने हंसना शुरू किया और हंसते रहे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे यू आर सच एन इंटरेस्टिंग पर्सन, अगर मुझे फुर्सत होती तो मैं आप पे एक किताब लिखता। वाह। तो मैंने कहा मैं तो खैर इसका मुस्तहिक नहीं, अलबत्ता आप पे किताब लिखी जा सकती है जिसमें आप पे तनकीद भी की जाएगी। तो उन्होंने खुद अपने मनफी पॉइंट गिने। मतलब उन्होंने कहा एक तो आप ये लिख सकते हैं कि मुझे खाने से बहुत दिल, जो मेहमानों के लिए, अपने लिए नहीं। उनमें वो चीज़ें पाई जाती हैं जो हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं। मतलब 20 आदमी आ गए और अचानक आ गए तो उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया जाएगा और आपको हैरत होगी कि उनकी बेगम साहब खाना दस्तरखान वसी है उनका। वसी क्या मानी, मतलब कुछ लोग तो ऐसे जो हर रोज़ खाने के लिए आते हैं शाम को, मतलब दिल भी वसी है उनका। अच्छा। और नहीं वो आप ये यानी ये क्लीशे में इसको वाज़ेह नहीं किया जा सकता। साल में 365 दिन, अगर अपने घर में 365 दिन तो नहीं होते, ज़ाहिर लेक्चर देने भी जाते हैं। यानी वो वुसअत ज़र्फ़ है कि आदमी दंग रह जाता है। हाँ जी, मेरे सामने एक आदमी से उन्होंने कहा कि ये अपना ये दुआ पढ़ें। मैंने बताया, उनका नाम बताया। वो सिर्फ नाम बताना काफ़ी होता है, इसके बाद वो कहते हैं कि ये है, इनके मिजाज, ये शख्सियत ये है। तो उन्होंने तस्वीर लिख के दी, उन्हें दी। तो उसने कहा नहीं मैं नहीं पढ़ता। हाँ अच्छा। तो उन्होंने कहा ये भट्ट साहब ये तो अल्लाह का नाम है। उन्होंने कहा मैं बतेरा पढ़ता हूँ। लेकिन मुझे बड़ा सदमा हुआ। मैंने अगले दिन माजरत के लिए फ़ोन किया। उन्होंने क्या हुआ, किस चीज़ की आप माजरत करें? मैंने कहा जो वाक़या हुआ।
انہوں نے کہا میں اس طرح کی چیزوں کو یاد نہیں رکھتا، اور اگر میں یاد رکھوں. اسی طرح ایک صاحب تھے، وہ ایک خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے اس طرح اعتراضات کے ایسے سخت لہجے میں، جب وہ اپنی بات کر چکے تو انہوں نے صرف ایک فقرہ کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی، میں پیر نہیں ہوں. میری زیادہ سے زیادہ حیثیت ایک ٹیچر کی ہے، اور ہم خوش اخلاقی اور مہمان نوازی کے کلچر کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب وہ بیعت نہیں لیتے یہاں بس سوال ہے، وہ اس کے قائل ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس کا زمانہ بیت چکا. اچھا، کہ فروغ علم کی بات ہو سکتی ہے، بحث مباحثہ ہو سکتا ہے، ایک آدمی ٹیچر ہو سکتا ہے، اور ٹیچر بھی ایسا جس پہ لوگ اعتراضات کریں. یہ ان سے سوال بارہا پوچھا گیا کہ ہو اٹ ہیپنڈ. وہ تو گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتے تھے اور انگریزی کے استاد تھے، انگریزی کے طالب علم ایسے طالب علم تھے کہ مشہور عالم ڈاکٹر نذیر جو ہیں جی، وہ جب کلاس سے جاتے تھے تو کلاس ان کے حوالے کر، طالب علم کے حوالے کر جاتے تھے. تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ کالج کے زمانے میں سارا مغربی لٹریچر پڑھ چکے تھے. یعنی ویسٹ کے جو فلاسفر ہیں سیکولر ٹریڈیشن کے، وہ کالج کے زمانے میں پڑھ چکے تھے. تو کہنے لگا ایک بے چینی سی رہتی تھی، تو پھر میں نے بخاری شریف پڑھنا شروع کی. تو بخاری شریف پڑھنی شروع کی تو پھر میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا. اور بڑی عجیب بات وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس نقطہ نظر سے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، تو سیکولر ٹریڈیشن سے آئے اور روایتی مذہبی گھرانہ تھا، تو اس کا کچھ ریئیکشن بھی ہوگا طبیعت میں کہ یہ جو دعویٰ ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، تو کوئی ایک غلطی تو ہوگی ہی. ہاں جی، مگر جیسے قرآن تو ایسی چیز ہے جب بے تعصبی سے پڑھتا ہے. تو انہوں نے کہا بس پڑھتے پڑھتے پھر ایک وقت ایسا آیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا اللہ، میں سوتے بہت کم ہے، 3 گھنٹے سوتے ہیں اور کچھ اور مصروفیات ہو سکتی ہیں، 18 گھنٹے میرے پاس ہوتے ہیں. تو میں اس میں قرآن میں ذکر ہے جگہ جگہ پہ اللہ کو یاد کرو، میں 9 گھنٹے یاد کروں گا، بلکہ اس سے کچھ 9 گھنٹے 1 منٹ ضرور تجھے یاد کروں. روزانہ اتنا ذکر کرتے ہیں. اچھا، دین کے ساتھ بنیادی تعلیم. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر ایسا جی لگا اس میں، یعنی ان کے بعد شاگرد ایسے بھی ہیں جو 60 سال سے ان کے ساتھ ہیں، ان کے کلاس فیلو ہیں، کبھی کبھی وہ آتے ہیں. تو وہ بتاتے ہیں کہ کالج کے زمانے میں بھی اسی طرح تھے، اور ان کے گھر کا دروازہ کھلا رہتا تھا، اور جو آتا تھا وہاں کھانا کھاتا تھا اور چائے پیتا تھا. میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ کبھی آپ کو غصہ آیا زندگی میں؟ کبھی غصے میں نہیں دیکھا. بس اتنا انہوں نے کہا. ایک دن چلتے چلتے، تو صوفی میں سیلف پریس تو نہیں ہوتی، لیکن بعض چیزیں وضاحت کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ بڑی مشکل زندگی آپ گزارے. انہوں نے کہا الحمدللہ، یہ میرا طرز زندگی ہے، میں اس پہ خوش ہوں. زندگی بھر بارش میں، دھوپ میں، سردی میں اگر کسی شخص نے میرا راستہ روکا تو میں نے اس کی بات سنی، کبھی زندگی میں ایسا نہیں. میں نے کہا کبھی آپ کو غصہ آیا؟ انہوں نے کہا ایک وقت ایسا. وہ کیا؟ تو وہ ایک مشہور اخبار نویس ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آئے اور وہ اچھی حالت میں نہیں تھے، اور انہوں نے مجھ پہ چیخنا شروع کیا، اور کہ تم پیر بنے بیٹھے ہوئے ہو. مسئلہ یہ تھا کہ اس زمانے میں سوشلزم پہ بحث ہو رہی تھی، اور سوشلزم پہ بحث کرنے والے دونوں گروہ جو ہیں وہ رگیں پھلا لیتے تھے اور چیختے تھے ایک دوسرے پہ. پروفیسر صاحب کا بالکل ہی مختلف ایک اسلوب تھا کہ وہ گھنٹوں کو اعتراض کرتے رہے، وہ سنتے رہتے تھے اور نہایت تحمل سے بعد سوال کا جواب دیتے تھے. تو کسی نے پاکستان ٹیلی ویژن میں کہا کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کو بحث میں نہیں ہرا سکتا. اصل میں تو وہ تحمل اور علم تھا. اب انہوں نے ان کو اکسانے کو تو پیر بنے بیٹھے. انہوں نے کہا میں کہے کا پیر ہوں، میری چھت پر سے لوگ گزر رہے ہیں اور میری عدم موجودگی میں دروازہ کھلا رہتا ہے اور یہاں لوگ آتے ہیں. باوجود جب وہ باز نہ آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے میری زندگی کا واحد واقعہ ہے کہ مجھے غصہ آ گیا تھوڑا سا، اور میں نے اس سے کہا کیا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے بچپن میں فلاں واقعہ ہوا تھا، کیا میں آپ کو اس کی ساری تفصیلات بتا دوں؟ تو کہنا وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور وہ بڑی صدمے کی کیفیت ہوئی. بیچارے کے ساتھ جاتے مارا پیٹا گیا تھا اس کو. تو پھر کہنا میں اس سے معافی مانگی
پھر اس کو اب وہ رکشے والے کو بلایا, اسے پیسے دیے, تو میں نے کہا یہ کیسا غصہ ہے, مطلب یہ کہ اسے معافی بھی مانگ لی اور یہ اور وہ. اچھا ہارون صاحب, وہ نام آپ نے کہا, نام سن کے تو بتا دیتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے. کہتے ہیں جب میں نے وہ میرا یقین پختہ ہو گیا اور یعنی توحید کا تصور بالکل واضح ہو گیا, وہ ہمیشہ ایک جملہ کہتے ہیں جو ان کی پوری فلسفی ہے کہ اللہ لیسر پرائرٹی پہ نہیں مل سکتا, یہ دوسری ترجیح نہیں ہو سکتی جب تک یہ فرسٹ پرائرٹی نہ ہو. اور ایک اور بڑی دلچسپ بات کہتے ہیں, کوئی پوچھے کہ آدمی ولی اللہ کیسے بن سکتا ہے, تو وہ کہتے ہیں آنے واحد میں جب وہ یہ فیصلہ کر لے کہ اللہ ہی اس کی ترجیح ہے, ٹھیک ہے. ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بے پناہ محبت اور عقیدت ہے اور اس پہ بڑا اصرار کرتے ہیں, اور اس کثرت سے درود پڑھتے ہیں کہ اگر میں آپ کو تعداد بتاؤں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا. ماشاءاللہ. صبح 3 بجے اٹھتے ہیں اور 9 بجے اپنے کمرے سے نکلتے ہیں. میں نے جیسے عرض کیا تھا, اس میں تلاوت کرتے ہیں, اس میں حدیث پڑھتے ہیں, اس میں اذکار پڑھتے ہیں, اور جب 9 بجے باہر نکلتے ہیں ایسے چکا چوند کا عالم ہوتا ہے کہ آپ اس وقت ان سے گفتگو کرنا سہل نہیں ہوتا. 6 گھنٹے جس آدمی نے غور و فکر کیا اور پڑھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی, اصحاب یہ دعا کیا کرتے تھے اور اولیاء یہ دعا کیا کرتے تھے کہ میں نے اللہ سے دعا, مجھے اپنی کوئی نشانی عطا فرما. تو یہ اور پیمان کیا اللہ سے, جو وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ الحمدللہ. ایک دن کہنے لگے کبھی زندگی میں نماز تو قضا ہو ہی گئی ہوگی, کوئی مطلب قضا سے مراد یہ نہیں کہ پڑھی نہیں, یعنی تاخیر دیر میں پڑھی, مت تسبیح کبھی قضا نہیں ہوئی, یعنی اتنی دفعہ درود پڑھنا تو اتنی دفعہ پڑھنا. تو پھر کہتے ہیں کہ وہ جب میں جا رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ الف لام میم کیا ہے, تو فوراً میرے ذہن میں آیا خیال تو اللہ کی طرف سے تھا, الف اللہ ہے, لام لوح محفوظ ہے اور میم محمد. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح ڈی کوڈ ہونے لگا کہ میں حیرت زدہ رہ گیا, اور وہ میں نے حروف کے امپیکٹ پہ غور کرنا شروع کیا. ہی از دی فرسٹ پرسن ان ہیومن ہسٹری جس نے حروف کے بالکل سائنٹیفک اثرات جو ہیں وہ بالکل وہ مرتب کر دیے. یعنی اب تو ان کے شاگردوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ نام بتائیں تو آپ کو بتا دیں صاحب کا مزاج کیا ہے. واہ. میرے سامنے انہوں نے اپنے صاحبزادے سے پوچھا, وہ خود بھی بہت پڑھا لکھا نوجوان ہے اور بڑا صالح نوجوان ہے, اس سے پوچھا کوئی ایسا شخص آئے گا میرے بعد جب میری طرح اپنا اس طرح چیزیں بیان کر سکتا ہو, تو اس نے کہا نہیں, یہ تو گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے. اور بالکل ٹھیک اس نے جواب دیا. یعنی آپ جاتے ہیں, آپ بھی ملے تھے ان سے, وہ نام سن کر تو شخصیت ڈی کوڈ کر دیتے ہیں آپ, مگر وہ ہر آدمی نہیں کر سکتا, ان کے تربیت یافتہ شاگرد بھی اتنا نہیں کر سکتے. وہ آپ کی آواز سے, لہجے سے, چہرے کے تاثرات سے وہ ایک تصویر بناتے ہیں. اور جن کیانی صاحب تو کہتے ہیں میں ریکارڈ رکھتا ہوں, وہ کہتے ہیں 92%, حالانکہ وہ ظاہر ہے عسکری امور میں اور سیاسی امور میں مشورہ کرتے ہوں گے, 92% اندازے تو ان کے لازماً درست ہوتے ہیں. میرا خیال ہے اس سے زیادہ درست ہوتے ہیں. بہت ریئر میں نے دیکھا ہے ان کا اندازہ غلط ہو, مہینوں میں کہیں کوئی ایک آدھ اندازہ غلط ہو. اور وہ ایک خاص شعبہ ہے جس میں اچھا وہ جو لوگ آتے ہیں ان کو جو نفسیاتی مسائل لے کے, روحانی مسائل لے کر, بڑے ہولناک نفسیاتی مسائل کے, ایسے ہولناک مسائل کے ساتھ لوگ آتے ہیں, میں اس کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا. اور وہ ان کا طریقہ کیا ہے ان کو علاج کا؟ نہیں علاج کیا, وہ جیسی بات سنتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے تھنکنگ پیٹرن, انداز فکر میں فلاں جگہ پہ خرابی ہے. وہ کہتے ہیں ہر آدمی کی شخصیت میں بعض مثبت پہلو ہوتے ہیں, بعض منفی پہلو ہوتے ہیں, اس سے اسے فائٹ کرنا ہوتا ہے اپنے منفی پہلوؤں سے. اس کے اندر پھر اسے بتاتے ہیں کہ یہ دعائیں ہیں. رات بھی میں نے ایک کلپ ان کا سنا, انہوں نے کہا جہاں ایک پیغمبر کی روداد ہے وہاں ایک دعا ہے. وہ جب سچویشن میں پھنس, جناب نوح علیہ السلام, جناب ادریس, جناب ایوب, وہ اس کو سمجھ لیا جائے تو وہ پوری فلسفی, جناب یوسف جس کیفیت میں تھے تو وہ پھر وہ اس دعا کو حضرت یونس کا تو بہت ہی سر, جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ نام سے شخصیت کا نام سے وہ اس کو پھر وہ دعا بتاتے ہیں. اور وہ ایک چیز پہ اصرار کرتے ہیں کہ چونکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو تو سب سے پہلے اس کے اسماء پڑھو کچھ, جس میں وہ اس میں سلام پہ بہت زور دیتے ہیں. اور قرآن مجید میں ہے جگہ جگہ پہ سلام علی نوح, سلام علی ادریس, یہ وہ جب وہ
مشکل سے نکلتے ہیں تو وہ تو 8 نام تو وہ لازماً عام طور پہ تجویز وہ آپ بتائیے. اچھا وہ ہیں یا سلام یا مومن یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ولی یا نصیر. اچھا پھر وہ اس کی بتاتے ہیں کہ اس کا کس کا کیا ہے, خود تو 100 نام پڑھتے ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ وہ اپنا ان کے جو ایک بات پہ بہت اصرار کرتے ہیں, اعتدال لازم ہے, اعتدال ضروری ہے جی, اور فرقہ واریت سے بچو. ہاں جی, اور یہ ہے کہ اگر تم اچھے ہو اور نماز پڑھ رہے ہو اور کبائر سے بچے ہوئے ہو تو کسی کو حقیر مت جانو. کون جانتا ہے کہ کل تمہارا پاؤں پھسل جائے اور جسے تم خطا کار سمجھ رہے ہو. پھر انہوں نے یعنی صوفیہ کی پوری تاریخ کا مطلب مغرب کے کلچر کو ہمارے عصر میں علامہ اقبال کے بعد کوئی شخص نظر نہیں آتا جو مغربی تہذیب کو اپنی پوری وسعت میں سمجھتا, اس کی پوری روایات اور تاریخ کے ساتھ نہ کریں. چنانچہ میرے سامنے کی بات تو نہیں ہے, ایک صاحب آئے سفارتکار دلی سے, اور غالباً طیارہ چارٹر کر کے آئے اور سفیر ان کے ساتھ تھا, اور اس نے کہا کہ for 20 years میں وہ انگریزی میں اس نے کہا کہ میں اپنا مسٹیسزم کا مطالعہ کر رہا ہوں. وہ اپنی 1 گھنٹے کی تقریر جب کر چکا, اپنے علم کے مطلب یہ ہے کہ سارے وہ اپنا اڑا چکا, پرچم لہرا چکا, تو انہوں نے ایک جملے میں کہا آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ نہیں ہے, آپ کے پاس ویلڈ کرنسی نہیں ہے, آپ کے پاس ویلڈ ویزا نہیں ہے, آپ ہوائی اڈے میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں. وہ بالکل ہکا بکا رہ گیا. انہوں نے کہا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, آپ اس آپشن کو اوپن کریں تو گفتگو شروع. اس نے کہا ہاں ٹھیک. کتنے لوگ ان کے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے, وہ تو ایک الگ روداد ہے. تو انہوں نے اس کو سمجھایا. خیر وہ اپنا گفتگو کے بعد پھر وہ جہاں کہیں گیا, ترکی میں سفیر ہو گیا تھا, وہاں سے میسیجز بھیجتا تھا. تو جاتے ہوئے اس نے کہا اپنی پوری زندگی میں نے کسی کو اتنی فصیح انگریزی بولتے نہیں تھا. یہ نہیں وہ دیکھا میں نے آپ سے عرض کیا تھا, اینتھروپولوجی انہوں نے پڑھی ہے, کاسمولوجی انہوں نے پڑھی ہے, جدید ترین علوم وہ پڑھتے ہیں. یعنی وہ جدید و قدیم کا ایک حیرت انگیز امتزاج ہے. جب اقبال نے کہا تھا دیگر دانائے راز آید کہ نہ آئے, تو یہ وہ دانائے راز ہے, اور یہ صوفی ہی دانائے راز ہوتا ہے. ہارون صاحب ابھی آپ نے ہر عالم عارف نہیں ہوتا مگر ہر عارف عالم ہوتا ہے. اچھا اس میں ایک بات کا خیال رکھیے کہ وہ جب میں نے ان کا ذکر شروع کیا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ میں ان کی پروجیکشن کر رہا ہوں. ان کو پروجیکشن کی کوئی ضرورت نہیں. وہاں تو اتنی بھیڑ رہتی تھی, 200-250 آدمی آتے تھے. اور ایک دفعہ مجھ سے شکوہ کیا, اور وہ شکوے کا انداز ظاہر جارحانہ نہیں تھا. انہوں نے کہا ہر تیسرا آدمی جو اس گھر کی سیڑھیاں چڑھتا ہے وہ آپ کی وجہ سے چڑھتا ہے. وہ بس کرو یار. اچھا مطلب آپ میرے ذکر کرتے ہیں تو لوگ زیادہ آنا شروع ہو گئے. وہ 200-250 آدمیوں کو ایک دن میں ہینڈل کرنا, مگر وہ ڈاکٹر کی طرح بات سنتے ہیں اور وہ تصویر لکھ کے اسے دیتے ہیں, تسلی دیتے ہیں, اطمینان دلاتے ہیں کہ ٹھیک ہے. مثلا ایک آدمی نے کہا, ایک دہقان آیا کہیں پختونخوا سے, اس نے کہا بہت مقروض ہوں. انہوں نے کہا یہ دعا ہے, کوہ ہو جتنا بھی قرض ہوگا تو اتر جائے گا. اس نے کہا کچھ پیسے بھی دیں. مجھے اسے بٹوا نکالا, پیسے گنے, آدھے پیسے اس کو دے دیا, آدھے جیب میں رکھ لیے. بس وہ 1 منٹ میں مسئلہ حل کر دیا. ایک آدمی آتا ہے, وہ کہا پروفیسر صاحب بے روزگار ہوں. تو وہ کہتے ہیں اچھا آپ کیا کام کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ فلاں کام کر سکتے ہیں. انہوں نے ٹیلی فون اٹھایا اور کسی سے کہا میں ضامن ہوں اس بات کا. وہ جب انہیں اطمینان ہو کے آدمی ٹھیک, میں ضامن ہوں اس بات کا کہ یہ فلاں جو ہے وہ کنٹیکٹ آفس سے دے. تو دن بھر لوگوں کے کام کرتے ہیں اور 3 گھنٹے. ابھی بھی اس عمر میں بھی اب نسبتاً کم ملتے ہیں, لیکن اب بھی انکار تو نہیں کرتے لوگوں سے ملاقات سے. یعنی جو 2-3-2.5 گھنٹے, تو اب میں نے پوچھا نہیں اب کتنے گھنٹے ٹائم دیتے ہیں. لیکن اب شہر سے باہر ایک جگہ ان کی ہے, وہاں جا کے بیٹھتے ہیں, اور جتنے لوگ وہاں آ چکے ہوتے ہیں ان میں سے آخری آدمی سے گفتگو کر کے اٹھتے ہیں. مغرب کے بعد ان کے دوست, ان کے جاننے والے جنہیں اجازت ہے, تو وہ لوگ اب یہ ہم تمام یہ کرتے ہیں کہ فون کر کے اجازت لے لیتے ہیں.
کہ فلاں وقت آ جائیں، لیکن وہ آپ 2 گھنٹے بیٹھیں یا 3 گھنٹے بیٹھیں، یہ پروٹوکول یہ ہے، وہ خود اصرار نہیں کرتے لیکن ملنے والے جانتے ہیں 11 سوا 11 سے اوپر نہیں، پھر 11:30 بجے کے بعد پھر آخری دعائیں پڑھنے کے 12 بجے بس ہو جاتے ہیں، صبح 3 بجے۔ ابھی آپ نے اللہ کے اسماء کا ذکر کیا 8 جو وہ لازمی کہتے ہیں کہ یہ پڑھو، تو ہمارے سننے والوں کو فائدہ ہوگا اگر آپ ریپیٹ کر دیں۔ وہ نہیں، وہ دیکھیے نا، وہ ناموں کے ساتھ ہوتا ہے، مثلاً کچھ میں وہ تبدیلی بھی کرتے ہیں۔ اچھا، ایک غم زدہ آدمی ہے، مشکل میں پھنسا ہو تو اسے وہ اصرار کرتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اور اس کی دلیل دیتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو وہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ استاد ہی سے پوچھا جائے، اور یہ یوں ہی اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ مجھے تو انہوں نے کہا کہ آپ بتا دیا کریں، مگر میں احتیاطاً ان سے پھر پوچھ لیتا ہوں، اجازت لے لیتے ہیں کہ بھئی یہ میں نے کہا، تو اس میں بعض اوقات وہ ترمیم بھی کر دیتے ہیں، اور 6-7 ضروری دعائیں بتاتے ہیں، مثلاً اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ جناب عباس بن عبد المطلب کو دعا انہوں نے بتائی تھی، اور ہر دعا کی تفصیل بتاتے ہیں۔ مثلاً رات میں نے کلپ سنا، انہوں نے کہا کہ جو آدمی یہ دعا پڑھے گا، اللہ کے رسول نے کہا زندگی بھر کوئی بڑا حادثہ اسے پیش نہیں آئے گا، مشکلات تو آئیں گی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا والعذاب الآخرہ، درود کی تاکید کرتے ہیں۔ ایک صاحب آئے تو مجھے بتایا کہ میں نے اسے کہا ہے کہ 1000 دفعہ آیت کریمہ پڑھا کرو۔ میں نے کہا 1000 دفعہ آیت کریمہ 1000 دفعہ؟ پروفیسر صاحب، انہوں نے کہا اس کے مسائل بہت پیچیدہ تھے، اور جب میں نے اس سے کہا تھا کہ 1000 دفعہ آیت کریمہ پڑھا کرو تو میں 10,000 دفعہ پڑھتا تھا۔ وہ جب تک یہ آدمی خود نہ کرے مشق تو اس کو، ان کا تحمل ضرب المثل ہے، ان کا علم ضرب المثل ہے۔ ایک زمانے میں تو اسٹاف نے کہا تھا کہ جی ایچ کیو کے فیصلے تو گجر خان میں ہی ہونے لگے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ہارون صاحب، ہمارا اب ایک وقفے کا ٹائم ہو رہا ہے، تو ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ بات چیت جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بریک پر جانے سے پہلے بہت ہی خوبصورت جو گفتگو ہے اس کا سلسلہ جاری تھا، تو میں چاہوں گی ہارون صاحب آپ اس کو مکمل بس اس کا ایک آخری نقطہ ہے، ویسے تو وہ ان پہ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ پروفیسر تعلیم کو بہت انکریج کرتے ہیں، جملہ وہ کہتے ہیں کاش آپ کو معلوم ہو کہ پلیئر آف لرننگ کیا ہے، تو وہ ان کے جو شاگرد ہیں ان کے انکریج کرتے ہیں ملک سے باہر جائیں، پڑھیں، کسی خاص شعبے میں تحقیق کریں، تو عام طور پہ وہ بڑی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، سجیسٹ بھی کرتے ہیں بعض لوگوں کو کہ آپ انجینئرنگ میں جائیں، آپ آئی ٹی میں جائیں، آپ فلاں شعبے میں جائیں، میڈیکل میں جائیں، اور اس کا تعین بھی کرتے ہیں کہ آپ کا مزاج فلاں شعبے کے لیے اہم ہے۔ تو ان کے بعد شاگردوں، بہت سے شاگردوں نے ایکسل کیا ہے تعلیم، سینکڑوں لوگوں کو اس سے فائدہ، ہزاروں کو۔ اچھا، آپ نے پروفیسر صاحب کے حوالے سے بڑی اچھی بڑی خوبصورت باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی، تو آخر ہے تو پروفیسر صاحب انسان، ان کی شخصیت میں کوئی کمی جو آپ نے دیکھی ہو؟ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، کیونکہ انہیں طبیعت میں شفقت زیادہ کا غلبہ ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی آ جائے کہ پروفیسر میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس روپے نہیں ہیں، مطلب میں بیٹھا ہوں تو مجھے پوچھیں گے تمہارے پاس پیسے ہیں، مطلب یہ کہ وہ فالتو پیسے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے، تو بعض اوقات اس میں مس ہیپ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک ایسا آدمی جو شخصیت کا ایسا بے لاگ تجزیہ کرتا ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ علم میں ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی، جس کا مزاج یہ ہے کہ ایک دفعہ میں کسی آدمی سے کسی بات پہ کوئی تلخ بحث ہوگی تو انہوں نے میرے کان میں کہا مجھے ثالث نہ بنانا، مراد یہ تھی کہ تم حق پر نہیں۔ تو وہ شفقت میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائی لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو اس میں کئی دفعہ لوگوں کا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے شاگردوں کو ان سے ایسی محبت ہے کہ اس نقصان پہ خال کا بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی معترض ہو، اور کوئی معترض ہو تو وہ کہتے ہیں فکر نہ کرو، میرے پاس پیسے آتے ہیں، میں تمہیں خود اپنی جیب سے دوں گا۔ کیا بات۔ تو ہارون صاحب، آپ کچھ کرنٹ افیئرس پہ بھی بات چیت کریں۔ آج کل ہے بڑی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، دیہاتوں میں لوگ کہہ رہے ہیں 18 گھنٹے لائٹ نہیں آتی، لاہور میں 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور لائٹ فلکچویٹ کرتی رہتی ہے۔ میں تو رات سو ہی نہیں سکا۔ اچھا، بجلی آتی تھی، بجلی آپ جاتی تو تھی، ہوٹل میں تھے، وہاں بھی لائٹ جاتی، بجلی آ رہی تھی، بجلی جا رہی تھی، بجلی آ رہی تھی، بڑی آوارہ ہو گئی ہے بجلی۔ اچھا،
आती जाती रहती वो है। जब आवारा हुकूमतें होंगी तो बिजली भी आवारा होगी ना। वो तो देखिए ना, बात ये है कि इस वक्त बड़ी सख्ती और पाबंदियां हैं और नाम तक लिया नहीं जा सकता, वरना जितनी महंगाई है और बिजली की जो लोड शेडिंग है और जो 6 महीने इसहाक डार साहब ने ज़ाय किए, 8 अगर महीने। तहरीक इंसाफ 8 महीने ज़ाय किए और उसमें डॉलर की कीमत में इतना इजाफा हुआ और आम आदमी पे इतना बोझ पड़ा और इंडस्ट्रीज बुरी तरह बर्बाद हुई कि अगर तहरीक इंसाफ को काम करने की आज़ादी होती तो इनको उठा के फेंक देते चंद हफ्तों। इसहाक डार तो साहब वो तो बड़े जो मुतमईन नजर आ रहे 30,000 यूनिट बिजली चाहिए और 22,000 पैदा हो रही। जब इनकी बातें सुने तो ऐसा लगता है कि बिजली के मंसूबे में तो पाकिस्तान अमेरिका से भी आ गया है। भाई सादा से दादो शुमार हैं। वो उसके चेयरमैन ने जाके सेनेट को बताया पैमरा के पैमरा की नहीं, न सॉरी वो ओगरा या वो जो नेपरा नेपरा के सॉरी नेपरा के 20,000 यूनिट बिजली हम पैदा कर रहे हैं और 30,000 की डिमांड है। 30,000 की डिमांड है। और जो बात नहीं बताई और गालबन उन्होंने पूछी या नहीं पूछी, वो ये है कि 25% तो चोरी होती है, यानी 5-7 लाइन लॉसेस बहुत ज्यादा हैं, अदम अदायगी बहुत लाइन है। लॉसेस बहुत ज्यादा नहीं है, चोरी बहुत ज्यादा। अच्छा, लाइन असल में लॉसेस ज़र तो मुबादला नहीं है 5% होता है कि गैस ज़र खरीदें। मुबादला नहीं है। ईरान के साथ गैस का कॉन्ट्रैक्ट है जो मैं बारहा अर्ज किया है कि अगर 3 महीने 4 महीने की लॉबिंग की जाए तो इराक को उन्होंने इजाजत दी है, हाँ, तो हमें क्यों इजाजत नहीं देंगे? तो लेकिन डरे सहमे हुए लोग। और ये है कि देखें ना, उसे ज़राअत मुतअस्सर हो रही है, उसे इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह मुतअस्सर हो रही है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का तो ये आलम है कि मशीनें लोहे के भाव बिक रही हैं। ये तो कहते थे कि पिछली हुकूमत नालायक है, ना तजर्बेकार थी, अब ये तो लायक हैं, तो ये लोड हमेशा शेडिंग क्यों नहीं जाने खत्म? वाले नालायक होते हैं और आने वाले लायक होते हैं। जब ये चले जाएंगे, परसों वो कह रहे थे आपने, वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे थे, आपने ये 14-15 महीने में कोई स्कैंडल सुना, कोई करप्शन का वाक़या हुआ? तो मैंने कहा अगर मैं वहाँ होता प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं उनसे कहता वो करप्शन के वाक़या तो आपके जाने के बाद मंजर आम पे आएंगे ना, जब होते हैं तो कोई नहीं आते। अच्छा हारून साहब, अब मसला ये है कि इतनी लोड शेडिंग है, इंडस्ट्री बंद जनरल है। ज़ियाउल्लाह कहने लगे कि आप के एक पर्चे में काम करो, उसकी सर्कुलेशन कितनी है? मैंने कहा सरकार सेंसर लगा के आप सर्कुलेशन पूछ रहे हैं, ज़रा सेंसर उठाएं तो फिर आपको बताएं सर्कुलेशन। तो अब ये आपका ख्याल है कि मीडिया पे खुली आज़ादी हो तो पता चलेगा नहीं, ही नहीं। आज़ादी हो ठीक है, मीडिया के भी इसमें गलती है। मीडिया ने भी जब आज़ादी मिली उसको मिसयूज़ किया, लेकिन आज़ादी हो, जिम्मेदारी के साथ काम करें तो हक़ाइक़ सामने है। भाई दुनिया में कायद-ए-आज़म भी इस पर इसरार करते। कायद-ए-आज़म ने एक दफ़ा एक ऐसे अखबार रमीज को खाने पे बुलाया जो हमेशा उन पर तनकीद करता था। वो हैरत ज़दा रह गया, उसने किताब लिखी है, वो पारसी था, मुसलमान हो गया और उसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम बड़ा दिलचस्प है, देन कम्स हज़रत अली। ख्वाब में जनाब अली करमल्लाहु वजहू को देखा, मुसलमान हो गया। तो उसने हैरत से पूछा कि मुझे क्यों बुलाया? तो उन्होंने कहा इसलिए कि मैं जानता हूँ कि तुम एक दयानतदार आदमी हो, तुम्हारी राय मुख्तलिफ है। तो वो तो कहते थे, और सारी दुनिया जानती है, जर्नलिज्म आज़ाद नहीं होगा और अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो कभी तवाज़न पर कायम हो ही नहीं सकता, अदल कभी कायम ही नहीं हो सकता। ये क्या अदल है? इन्हीं दुनिया दोनों अदारों ये को कैसा तबाह अदल है? पहले कहते थे नैब कानून जो है काला है, 14 रोज से ज़्यादा जिस्मानी रिमांड नहीं होना चाहिए। इन्होंने तरमीम करके 32 तरमीम करके अपने केसेस ख़त्म करा लिए, 14 दिन का रिमांड कर दिया, अब फिर तरमीम करके उसे 30 दिन कर दिया। ये क्यों कर? इसलिए कि पर्सन स्पेसिफिक है ना, पहले अपने मुकदमात ख़त्म करने थे, यानी जिस दिन वज़ीर आज़म पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन वो वज़ीर आज़म बन गए। शहबाज और शरीफ राना सनाउल्लाह के केस में फर्द जुर्म ही नहीं आयद हो सकी। और ये झूठा केस था वो, हैं? कहते हैं झूठा केस था वो। झूठा केस कैसे था? वो एएनएफ के वो सरबराह भाई एएनएफ की तो रिकॉर्ड है, 95% केसेस में सजा हुई है, ये कैसे झूठा था? झूठा अगर था तो अदालत में साबित करते ना। तो हम नहीं जानते झूठा था। लेकिन हारून साहब, जो तहरीक इंसाफ है वो तो मुसलसल पसपा हो रही है। अब देखें गिलगित बल्तिस्तान में भी उनके वजीर आला फारिग हो गए। पसपाए उसकी बहाली का आगाज़ हो गया है 5 जनूबी अजला में और कबायली इलाके में हर रोज़ झंडे लग रहे हैं, उसका वो कुछ नहीं कर सके। और कल ये किया है कि उसके हेडक्वार्टर पे एक बहुत बड़ा झंडा लगाया था, वो उतार के ले गए। पुलिस वाले उतार के ले गए। देखिए, मैं हमेशा अर्ज करता हूँ, खौफ एक ऐसा हथियार है जो बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए।
خوف تادیر قائم نہیں رہتا. جب وہ ٹوٹنا شروع ہوتا ہے تو پھر رد عمل ہوتا ہے. تو اب گلگت بلتستان میں کیا ہوگا؟ ان کے وزیر اعلیٰ تو نااہل قرار پا گئے. وہی ہوگا جو آزاد کشمیر میں ہوا تھا. اس لیے کہ بھائی روزانہ سماعت کے 5 سال کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ڈگری جعلی ہے. ہاں. اور پھر جب فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو وہ 3 سال میں شہباز شریف پہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکی, رانا ثناءاللہ پہ نہیں ہو سکی. وہ روزانہ سماعت کر کے 14 دن میں فیصلہ ہو گیا. لیکن یہ تو اچھی بات ہے نا, عدلیہ سمارٹ ہو گئی, ایفیشینٹ ہو گئی. عدلیہ جو ہے کہ ملک کے ایک کونے میں خاص کیس میں ہی سمارٹ ہوئی نا. عدلیہ کو سمارٹ. سپریم کورٹ کا بھی تو ایک فیصلہ تھا 14 مئی کو الیکشن کراؤ پنجاب میں. نہیں, وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا. تو یہ ہے سپریم کورٹ کی ویلیو. میں آپ کو بتا چکا ہوں, اس کی تردید نہیں کر سکتا کوئی, کہ جج حضرات کہہ چکے ہیں چیف جسٹس سے کہ ہم تھک چکے ہیں. بھائی 1 لاکھ کا مجمع کھڑا یا 10,000 کا مجمع کھڑا ججوں کو گالیاں دے رہا ہے اور انہیں جانبدار ثابت کر رہا ہے. تو عدلیہ کیا, 2 ادارے ہوتے ہیں جو حکومت کی مدد کر سکتے ہیں. عدلیہ تو خیر سب سے اہم تو عدلیہ ہے, اور میڈیا ہے. میڈیا کو بھی آپ نے کرش کر دیا اور اب سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن ہونے والا ہے. اور عدلیہ کو آپ نے ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ایسی مہم چلائی کہ جمہوریت کی, آئینی جمہوریت کی 200-250 سالہ تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال. اچھا ہارون صاحب, یہ باتیں تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں, سیاست کی نیگیٹو باتیں, لیکن آج ایک بڑے آدمی کا یوم شہادت ہے. وہ ہیں کرنل شیر خان, جو کارگل کی جنگ کے ہیرو تھے اور نشان حیدر ان کو ملا. کچھ آپ ان کے بارے میں آج بتائیے تاکہ ہمارے سامعین کو جو ہے وہ آگاہی ہو. کرنل شیر خان کا, میں جب ان کی شہادت کا واقعہ ہوا تو میں ان کے گھر گیا, میں نے ان پہ ایک آرٹیکل لکھا, ان کے والد گرامی سے ملا. وہ ایک خاموش طبع آدمی تھے, لیکن پھر جو تفصیلات معلوم ہو سکیں وہ بڑی حیرت کن تھی. ان کے دادا نے جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا کشمیر میں, اور ٹریڈیشن چلی آتی تھی. سوابی سے تھے وہ. جی سوابی سے, ایک گاؤں میں. تو وہ کرنل شیر خان جو تھے نا, وہ بچپن ہی سے, شروع ہی سے ان کا رجحان ہے, سب نام ہی کرنل ان کے دادا نے رکھا. تو وہ اس کا جو سب سے عجیب واقعہ, 2 واقعات بڑے حیران کن ہیں. ایک واقعہ تو یہ ہے کہ وہ تنہا انڈین کیمپ میں چلے گئے. اور بہادر نڈر آدمی. وہ آپ نے ان کی سمجھ میں نہیں آیا کون آدمی ہے. تو وہاں سے پھر وہ یادگار گیا, اور وہ افسر پریشان تھے کہ بھئی یہ عجیب آدمی ہے, بغیر اجازت کے چلا گیا. تو وہ فوج میں تو بڑا ڈسپلن ہوتا ہے. تو پھر نشانی کے طور پہ وہاں سے کچھ وردیاں اور کچھ چیزیں اور بہت سی اٹھا لایا. اور دوسرا یہ, جب ان کی شہادت ہوئی تو خود انڈین آرمی انہوں نے بہت خراج پیش, جنرل کیا تھے, کرنل تھے, بریگیڈیئر تھے, باجوہ جو تھے جی اپنا انڈین آرمی کے, تو انہوں نے ان کی جیب میں وہ ایک جسد خاکی میں وہ لکھا کہ ایسا افسر میں نے نہیں دیکھا. اور وہ جو لوگ آئی وٹنس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح انہوں نے قیادت کی. ویسے آپ کو پتہ ہونا چاہیے واقعی شیر تھے. پاکستان آرمی میں افسروں کی شہادت کا تناسب ساری دنیا سے زیادہ ہے, کیونکہ وہ they lead from the front. لیڈنگ فرام دا فرنٹ. میجر نادر پرویز سے ایک دفعہ میں نے پوچھا, جنہیں دونوں جنگوں میں سے اپنا ملا ہے ستارہ جرت, کہ کیا آپ کی فوج میں آپ سے بھی زیادہ کوئی بہادر آدمی تھا جس پہ آپ نے رشک کیا؟ انہوں نے کہا ایک, ایسے بے شمار لوگ تھے. میں نے کہا مثال کے طور پہ, ان کی آنکھیں بھر آئیں, اور انہوں نے کہا میرا ایک دوست تھا, اب یاد نہیں 65 کی وار کی بات کر رہے تھے, 71 کی, اور کہا کہ 3 دن وہ سویا ہی نہیں, اور وہ تازہ دم تھا. تو ہم نے اسے کہا کچھ دیر کے لیے سو جاؤ, تو اس نے کہا there will be enough time to sleep in grave. ہم ایک بریک پہ چلیں, کیا خیال ہے شہربانو؟ بالکل ضروری ہے, یہاں پر چلتے ہیں ناظرین. اس کے بعد پھر ہم الخدمت فاؤنڈیشن کے بارے میں کچھ بات چیت کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, دیکھتے رہیے سنو پاکستان. ویلکم بیک. بریک میں ایک بہت ہی خاص مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے, الخدمت فاؤنڈیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں وقاص انجم جعفری صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آپ بہت ہی فلاحی کاموں میں ہمیشہ جو ہے آگے رہے ہیں, تو کیسے مینیج کرتے ہیں آپ یہ سارے کام؟ دیکھیے گزارش یہ ہے
کہ یہ 7 شعبے آپ نے بتایا، جو لٹریچر بھی آپ نے مجھے رات کو دیا تھا، میں نے پڑھا، اور خیر میں کئی سالوں کا گواہ ہوں۔ میرے خیال میں تو یتیموں کی مستقل پرورش جو ہے، جو بہت بڑی تعداد ہے، وہ سب سے اہم شعبہ ہے، لیکن آپ خود ایکسپلین کریں مہربانی کر کے کہ یہ کون سے 7 شعبے ہیں۔ وہ تھر میں ہم نے دیکھا، زلزلے میں دیکھا 2005 کے، اور مختلف مواقع پہ، اور وغیرہ وغیرہ، آپ خود ہی۔ جی بہت شکریہ جی۔ میں یہ کہوں گا کہ الخدمت فاؤنڈیشن میں خدمات کی ایک کہکشاں ہے، 7 بنیادی ایریاز ہیں جس میں ہم کام کر رہے ہیں۔ آغاز اگر ہم کریں تو ڈیزاسٹر، ظاہر پاکستان ایک ایسے یعنی جسے کہتے ہیں کہ واقع ہے کہ جہاں آسمانی آفات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مین میڈ ڈیزاسٹر آپ کو پتہ ہے، چاہے IDPs ہوں، چاہے ہمارے بارڈرز ایریاز موجود ہیں۔ اس کے بعد یتامہ، یعنی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کوئی 45 لاکھ یتیم بچے ہیں۔ 45 لاکھ اس وقت ایک ڈیٹا جو ہمارے انٹرنیشنل ڈیٹا ہے، اور یہ سب تنظیمیں مل کر بھی جو ہے کہ اس کا بہت کم حصہ جو کیٹر کر پا رہی ہیں۔ یہ دوسرا ہمارا دائرہ کار ہے۔ تیسرا پانی، یعنی واٹر جو ہے، یعنی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ آبی ذخائر دیے، لیکن وہ اس کی ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے۔ الخدمت کا تیسرا بڑا ایریا جو پانی کا ایریا ہے۔ چوتھا ایریا یعنی آپ صاف پینے کا پانی بھی فراہم کریں۔ چوتھا ایریا ہمارا خدمات صحت کا ہے، کہ صحت کی جو سہولت، اس میں ایمبولینس ہے، اس میں لیبارٹریز ہیں، اس میں جو ہے ہاسپٹل کتنے ہیں؟ ہاسپٹل ہمارے 45 ہاسپٹل ہیں، اور 65 میڈیکل سینٹرز ہیں۔ کمیونٹی ڈیولپمنٹ، اس میں ٹرانسجینڈر سے لے کر قیدی جو ہیں، معذور سے لے کر پورے پاکستان کے اندر کسی بھی معذور کو ویل چیئر چاہیے تو آپ کی وساطت سے کسی بھی فون کال کے اوپر الخدمت نے جو ہے کہا کہ ہم انشاءاللہ اس کو فراہم کریں گے۔ یہ آفر موجود ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا ایک بہت اہم دائرہ کار تعلیم ہے، یعنی آپ اس کو اندازہ لگائی کہ اس وقت ہم 50 ایسے سینٹر چلا رہے ہیں جو گلی میں کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے اپنا روزگار اکٹھا کرتے ہیں بچے۔ اس وقت پاکستان میں 50 سینٹرز ہم چلا رہے ہیں کہ جس میں بچوں کو، کتنے بچوں کی یہ تقریباً 5000 بچے اس وقت موجود ہیں، پشاور سے لے کر کراچی تک، اور یہ دن میں بیچارے کام کرتے ہیں، ظاہر والدین افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ان کو چند گھنٹے کے لیے لے کر آتے ہیں، ان کو کچھ مناسب فوڈ، اور اس کے ساتھ جو ہے کہ ہم ان کو کوئی بنیادی جی لٹریسی جو ہے، تو گویا یہ ہمارے 7 ایریاز ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک خدمات کی قوس و قزح ہے، رینبو آف سروس۔ کتنے یتیم بچوں کو آپ اس وقت کفالت کر؟ اس وقت جو ہے کہ ہمارے پاس 21,000 بچے تو وہ ہیں کہ جو ماؤں کے ساتھ، ہاں مائیں، ہم ماؤں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ یتیم بچوں کی کفالت کا سارا خرچہ ماں کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، اور یتیم بالکل ان کے جاتا ہے۔ اچھا، ان میں سے جو ہے ان کو ہم اپلفٹ کر رہے ہیں، کہیں سلائی مشین ان کو دے کر، کہیں جو ہے کہ ہاؤس ہولڈ میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو وہ خود بھی اپنا کام کر سکے، اور ان یتیم بچوں کی تعلیم اور ساری چیزیں، صحت کے معاملات ہیں، ہر کچھ عرصے بعد ہیلتھ اسکریننگ ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گئے وہ بچے جو ماؤں کے ساتھ، اس لیے کہ تمام بچوں کو آپ آرفنیج میں نہیں لا سکتے۔ اس وقت ہمارے پاس 21 جو ہے کہ آرفنیجز ہیں، لیکن ہم ان کو آرفنیجز نہیں کہتے، ہم ان کو کہتے ہیں آغوش، جسٹ لائک آغوش مادر، ہم نے ان کا نام ہی آغوش دیا ہے۔ تو اس وقت ہمارے پاس 21 ہیں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، یتیم خانے، اور بالکل، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اپنے گھروں سے اچھی ہم نے سہولت ان کو دی ہے۔ میں کتنے ہزار بچے ہوں گے اس کے اندر جو ہے کہ ہمارے پاس جو ہے کہ 2500 بچے موجود، ظاہر بات ہے اس میں ہم پورا 24 گھنٹے آپ نے فرمایا اپنے گھروں سے بہتر سہولت۔ جی بالکل، یہ کیا سہولت؟ یعنی اس میں ان کی رہائش، کھانا پینا، ان کی صحت، ان کے لیے پلے گراؤنڈس، اچھا ان کو پوری تعلیم کی سہولت، بہترین تعلیم، بالکل، انہیں پوری ٹرانسپورٹ، یعنی اگر قریب اسکول نہیں ہے تو آغوش کے تحت انہیں ٹرانسپورٹ دی جاتی ہے کہ اچھے قریب ترین جو اچھا اسکول ہے، یعنی جو پرائیویٹ اسکول ہی عام طور پہ ادارے، ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں اس طرح کی چیز نہیں ہے، تو گویا ہم یہ کہتے ہیں اچھا ان کی پوری طرح، اچھا کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہم یہاں پوری طریقے پورے پاکستان میں، وزیرستان میں بھی افتتاح ہوا ہے، ہم نے جنوبی وزیرستان میں آغوش کا ابھی افتتاح کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ، اور اب اس وقت 5 زیر تعمیر ہے۔ تو آپ کا یہ جو فنڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ جی فنڈنگ اس وقت تو ایک بڑی تعداد جو ہے کہ ہماری جو ایک اعتماد پاکستانیوں کے، آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ 40 کروڑ کی صرف ہم نے پچھلے 3 دن میں قربانی کی پاکستان میں، 40 کروڑ روپے آپ نے، اور یہ بالکل ریئل ٹائم میں۔ اور یہ گوشت کس کو پہنچایا؟ یہ پورے مستقل لوگوں کو، یعنی ہم نے لاہور، کراچی، اسلام آباد کے اندر ہم نے سلاٹر ہاؤس، یعنی ہم نے ایک نیا کلچر دیا، یعنی میں خود عید والے دن میں ہو کر آیا ہوں، جو رائے ونڈ روڈ پر ایک سلاٹر ہاؤس جو ہم نے 3 دن کے لیے بک کرایا ہے، اور ایک دن میں 300 گائیں، وہ نہ صرف کٹ رہی ہیں
उस शरिया कंप्लाइंट भी हैं, उसके बाद पूरी हाइजेनिक वहाँ जो है कि वो मौजूद है डॉक्टर्स, और उसके बाद वो पूरा फ्रीज हो रहा है। सर ये मैनेज करना तो बहुत मुश्किल होगा। ये लेकिन किया -36 डिग्री। हारून साहब इनसे तो बहुत लंबी बातचीत होनी चाहिए, लेकिन आज हमारे पास टाइम का बड़ा फिर मसला बुलाते हैं इनको, तो ये फिर तो- अगली दफा ये तो इन्हें बहुत फिर बुलाते वसी हैं और ज़्यादा काम है। तफसील से पूछते हैं, ये तो बड़ा वसी काम है, फिर किसी दिन बल्कि इन पे रिपोर्ट बनाते हैं जाकर बहुत इनके ज़रूरी वहाँ है। पर। जी मैं ख्याल है कि ये ज़रा आप सबके ताउन से जो है इस वक्त 62,000 वॉलंटियर्स हैं हमारे पास। 62,000 रज़ाकार आपके लिए काम रज़ाकार। देखिए हमारी स्ट्रेंथ सबसे बड़ी यही है कि ये सिर्फ मुलाजिमिन नहीं बल्कि और हम इस वक्त अगले 5 सालों ये में 62,000 ठीक है जनाब। रज़ाकार हैं, इन्हें कोई तनख्वाह नहीं ठीक है, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि इस सिलसिले को रोका जाए, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमारा आज का जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तब तक के लिए रखिए अपना खास ख्याल और अगले देखते हफ्ते हम- रहिए सुनो पाकिस्तान।